अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम वगैरह में खुश आमदीद। इमरान खान अचानक लाहौर आते आते कितने और पासे टुर गए और लाहौर में लोग उनका इंतज़ार करते रह गए। ये सूरत हाल है कल की, जब इमरान खान साहब ने लाहौर आने का ऐलान किया था और यहाँ पर उनके लिए इस्तकबाल की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ जारी थी। परवेज़ लाई साहब बहुत ज़्यादा मुंतज़र थे चीफ़ मिनिस्टर हाउस की, उन्होंने सफाई शफाई करा ली। इमरान खान साहब घर से निकले, घर से निकलने से पहले एयरपोर्ट के ऊपर तैयारा मौजूद था मलिक रियाज साहब का, जैसे पेट्रोल शट्रोल भर दिया गया था। वो पैसेंजर्स लिस्ट सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दी गई थी, तैयारी की सफाई शफाई करा दी गई थी, एयर फ्रेशनर वगैरह छिड़काव कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही तैयारा के बारे में ये रिपोर्ट मिली कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, इमरान खान साहब परवेज़ खटक साहब के साथ गाड़ी में बैठे और उनको इस बात की इतला दी गई कि जनाब इमरान खान साहब आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब एयरपोर्ट नहीं पहुँचे और वो किसी और जगह पर पहुँच गए जहाँ पर उनको मुलाकात के लिए शायद कोई बुलावा आया होगा, वरना कहाँ जाना था, वरना उन्होंने लाहौर ही आना था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कबीना बननी है, शहबाज गिल साहब को वजारत दाखिला का कलमदान मिलना है और उसके बाद उन्होंने अता तारर साहब की ऐसी तैसी फेरनी है। इस किस्म के दीगर मामला थे जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंडिंग थे, लेकिन ये नहीं हो सका। अचानक ये सारा कुछ बदल गया, अचानक सूरत हाल में तब्दीली आ गई। इमरान खान साहब एयरपोर्ट की जगह किसी और जगह पर चले गए और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ट्विटर के ऊपर इस बात का इजहार किया गया कि जनाब इमरान खान साहब ने लाहौर आना था लेकिन वो लाहौर नहीं आए, वो कहाँ चले गए। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। परवेज़ खटक साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, वो सरगर्म क्यों हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन होता चला जा रहा है कि जनाब अगस्त के अंदर मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके बाद इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे। इस यकीन के पीछे आखिरकार क्या कहानी है, ये कहानी आज आपके सामने खोल के रखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है कि कल इस हवाले से ख़बर आई कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर आना, पहले उन्होंने कराची पहुंचना था, फिर लाहौर आना था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो गई। दुबई में एक अचानक दोबारा से एक मुलाकात शेड्यूल हुई जिसके अंदर एक नया फार्मूला दिया गया जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मुस्तरद कर दिया, मियाँ साहब ने भी इस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, कोई फर्दर इस किस्म का कोई जो है ना ये ढकोसला और इस किस्म के लॉलीपॉप्स हमको नहीं दरकार, अब अपने लॉलीपॉप्स अपने पास रखें, हम अपना देखते हैं कि हमने क्या इस पर फैसला करना है। उसके बाद हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ख़बर आई कि उनको कोविड हो गया है और वो दुबई में ही अभी कुछ अर्सा क़याम करेंगे। वहाँ पर उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है और बिलावल साहब ने ये बात ट्वीट की जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट किया और जो है आसिफ जरदारी साहब उनकी मिजाज पुरसी की और उनकी दराज़ी सेहत के लिए दुआ की। इस दौरान अचानक जो पंजाब है और लाहौर है, यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एकदम से बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले तो इस बात का इम्कान पैदा होता था ना कि जनाब स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कराई जाएगी, इस किस्म की चीज़ें चल रही थी। लेकिन इस बारे में किसी को इस बात का इम्कान नहीं था कि ये सब कुछ जो होगा इतनी जल्दी हो जाएगा। हुआ ये कि जैसे ही ये ख़बर मिली कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हो गए हैं, तो स्पीकर जो मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं जो ताज़ा मुंतखब हुए हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा यार यह काम फटाफट कराओ। आसिफ अली जरदारी साहब बिज़ी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, इससे पहले कि वो पहुंच जाएं लाहौर और लाहौर पहुंचने के बाद यहाँ पर कोई नई गेम चला दें, इससे पहले ये सारे काम निपटाओ ताकि हमारे लिए जो फ्यूचर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आनी है तो हम उनको पहले ही उसका रास्ता रोक लें, पहले ही उसका सद्देबाब कर लें ताकि बाद में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर होता यह है कि अचानक कल पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर एक करारदाद अचानक पेश कर दी जाती है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए, और उसी वक्त वहीं पर पैनल ऑफ चेयरमैन उसकी वोटिंग कराता है। वोटिंग कराकर उस करारदाद को मंजूर कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि जनाब इस पर अब वोटिंग होगी और उसके साथ ही नए स्पीकर के इंतखाब की करारदाद को भी मंजूर कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि कल शाम 5 बजे कागजात नामजदगी लें, 10 बजे कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी और आज नया स्पीकर मुंतखब किया जाएगा। अच्छा, इस सारी कहानी बंदा एकदम सोचता है कि यार एडी केड़ी मारो मार पै गई सी कि ये सारा कुछ करना पड़ गया। तो फिर एक वजह जो सीधी समझ में आती है वो है आसिफ अली जरदारी साहब का खौफ, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब अगर आ जाते
اپنے شیڈول کے مطابق، تو یہ ساری کی ساری گیم نے اس طریقے سے نہیں ہونا تھا، بلکہ شاید اب تک جو پرویز الہی صاحب کی حکومت کے گھر جانے کا وہ کچھ نہ کچھ سامان پیدا کر لیتے۔ اب چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ابھی بھی چودھری شجاعت حسین صاحب کے تاش کے اندر ایک پتہ موجود ہے جو ان کی حکومت اور ان کے جو قافلی کے 10 اراکین اسمبلی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ان کی طرف سے ایک ڈیکلریشن جو جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ماضی میں کی گئے فیصلوں کی روشنی میں اس کیس کا بھی فیصلہ کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ تمام لوگ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کے راستے میں بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف اپنی ایک جنرل کونسل کا اجلاس بلائے، اور جنرل کونسل کا اجلاس بلانے کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب کو صدارت سے ہٹا دے، اور اس کی جگہ پر کسی شخصیت کو، چودھری حجات صاحب XYZ کسی کو بھی نیا صدر بنا دے، تاکہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف یہ والا جو کام ہو رہا ہے یہ نہ رکے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ آ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ کاف کے آئین کے مطابق چودھری شجاعت حسین صاحب تا حیات صدر ہیں۔ وہ جس وقت تک حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، وہ اس وقت تک مسلم لیگ کاف کے صدر رہیں گے۔ یہ مسلم لیگ کاف کے آئین کے اندر یہ بات لکھا ہوا ہے، اور یہ آئین جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع ہے۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فوری طور پر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے لیے کیا حل ہے؟ اس کے لیے حل یہ ہے کہ ایک نیا آئین تشکیل دیا جائے، اور نئے آئین کے لیے جنرل کونسل سے منظوری لی جائے، یعنی جنرل کونسل کا اجلاس بلایا جائے، وہاں پر ایک قرارداد پیش کی جائے کہ جناب یہ جو آئین ہے اس کے اندر ہمیں تبدیلیاں کرانی ہیں، لہٰذا ایک کمیٹی بنے جو یہ کہے جناب ہم نے نیا آئین بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک نیا آئین نہیں بنے گا اس وقت تک چودھری شجاعت حسین صاحب کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے بھی ایک قرارداد منظور کی جائے گی، اور وہ فیصلے یعنی یہ دونوں قراردادوں کے فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیے جائیں گے، تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے آنے والے کسی بھی ڈیکلریشن کے اوپر کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ اور یہ کام بھی اب بہت جلدی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب آ گئے تو پھر یہاں پر بھی مسئلہ بن جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے اس سارے سینیریو کے اندر کہ مسلم لیگ کاف کے اندر جو اس وقت چودھری شجاعت حسین صاحب کا دھڑا ہے وہ اس ساری صورتحال میں کون سا رول پلے کرے گا، کیونکہ اپیرنٹلی اس وقت اس قسم کے اشارے مل رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے اوپر اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری مونس الہی صاحب، چودھری وجاہت حسین صاحب، چودھری حسین الہی صاحب، ان سب نے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو مسلم لیگ ہاؤس ادھر ڈیوس روڈ لاہور پہ اور اسلام آباد میں وہاں سے چودھری شجاعت حسین صاحب کی تصاویر اتاری نہ جاتی ہیں، اور اگر اتاری گئیں تو اس کے اوپر کسی نہ کسی لیول سے کوئی نہ کوئی رد عمل آتا، لیکن وہ کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جس سے اس بات کی طرف اشارے مل رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کا عملاً کنٹرول چلا جائے گا چودھری پرویز الہی صاحب یا چودھری وجاہت حسین صاحب کی طرف، اور اس کے بعد پھر نئی کوئی فیصلہ سازی ہوگی۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کا اقتدار سے بے دخلی کے فوری طور پر امکانات صرف اور صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ زرداری صاحب جلد از جلد ٹھیک ہوں، وہ یہاں پر پہنچیں، چودھری شجاعت حسین صاحب سے ایک ڈیکلیریشن سائن کروائیں اور وہ الیکشن کمیشن بھیجیں۔ ادروائز یہ حالات جو ہیں یہاں سے پنجاب کے اندر مزید کسی قسم کی تبدیلی کے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب رہیں گے، اور پھر وہ عمران خان صاحب کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے، جس کا باضابطہ طور پر اظہار کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن تھے ان کو تبدیل کیا گیا تاکہ فرح صاحبہ، بشرا صاحبہ، عثمان بزدار صاحب، طاہر خورشید صاحب اور یہ جو دیگر رنگ روڈ سکینڈل کے جو ملزمان ہیں ان کو کلین چٹ مل سکے، اور اب یقینی طور پر ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے اندر بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پولیس افسران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جنہوں نے 25 مئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے کردار ادا کیا تھا، اور اپنی جو ڈیوٹیز تھیں جس طریقے سے ان کو ہائی کمان کی طرف سے انسٹرکشنز ملی تھیں ان انسٹرکشنز پر انہوں نے عمل درآمد کیا تھا، لیکن اب ان کو اس بات کی کلیئرٹی کے ساتھ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب تسی اب ہمارے بندوق کی شست پر آ گئے ہیں، لہٰذا اب آپ کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی ہوگی۔ لہٰذا اب پنجاب ابھی فیوچر کے اندر اب مزید انریسٹ کا شکار رہے گا، اور اسی تناظر میں عمران خان صاحب کا جو دورہ لاہور تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل تھا، کیونکہ اس کے اندر ان کے اس دورے کے اندر انہی تمام امور کے اوپر گفتگو ہونی تھی، اور پنجاب کی کابینہ کے حوالے سے فیصلہ ہونا تھا، کیونکہ کابینہ کے اندر بھی یہاں پر ایک مسئلہ بن رہا ہے
اور وہ وہی ہے جو حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ ہوا تھا. یعنی اس وقت تھے جو گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب، انہوں نے جو ہیں حمزہ شہباز صاحب اور ان کی کابینہ سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا حلف رکا رہا کافی عرصہ. اور اس کے بعد جب تک پرائم منسٹر کی طرف سے وہ سمری گئی نہیں ان کو ہٹانے کی، وہ ہٹے نہیں، اس وقت تک ان کی جو کابینہ ہے وہ تشکیل نہیں پا سکی. اب یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے، یہاں پر بلیغ الرحمان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب سے حلف نہیں لیا، اور اب اگر وہ اپنی کابینہ کے لیے کوئی لسٹ بھجواتے ہیں گورنر ہاؤس سیکریٹریٹ، تو یہاں پر بھی اسی قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو میں اشارے آپ کو دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی گیم ابھی باقی ہے، اور اس گیم کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اب بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اسی سینیریو کے اندر عمران خان صاحب نے آنا تھا، لیکن عمران خان صاحب نہیں آئے. آخری وقت کے اوپر انہوں نے اپنا دورہ لاہور مؤخر کر دیا اور وہ کسی سے ملاقات کے لیے چلے گئے. اب یہ جو ملاقاتوں کی کہانی ہے یہ بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے. انسائٹ دیکھنے والے میرے ویورز اس بات کو جانتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کے حوالے سے میں نے بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ بریک بھی کی تھیں، بلکہ آپ کو میں نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک اجلاس کے حوالے سے بھی خبر دی تھی، اور یہ خبر بھی دی تھی کہ عمران خان صاحب نے وہ اجلاس خیبر پختونخوا ہاؤس میں چھوڑا اور فوری طور پر سب لیڈرز کو وہاں پہ چھوڑ کے گاڑی بھگاتے ہوئے بنی گالہ پہنچ گئے، کیونکہ اس وقت ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بنی گالہ کے ہیلی پیڈ پر لینڈ کر رہا تھا، اور اس وقت بنی گالہ کی تمام لائٹوں کو بجھا دیا گیا تھا تاکہ وہ شخصیت جو اتری تھی ہیلی کاپٹر سے وہ کسی کی نظر میں نہ آ سکے. اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ شخصیت چلی گئی تھی. یہ وہ پہلا نقطہ تھا جہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست گفتگو کے عمل کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو مذاکرات تھے وہ بیک چینل پر چل رہے تھے، اور عمران خان صاحب کی جماعت کی مختلف لیڈرز کے ساتھ یہ گفتگو چل رہی تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پہلے فواد چودھری کی ڈیوٹی لگی، پھر اسد عمر کی ڈیوٹی لگی، پھر شیخ رشید نے خود کہا کہ جناب میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ جناب میری خدمات حاصل کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ میں نے اب پرویز خٹک صاحب کے ذمہ لگا دیا ہے، پرویز خٹک صاحب اس کو دیکھیں گے. یہ شیخ رشید احمد صاحب نے آن ریکارڈ پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ اگلے ایک آدھ دن کے اندر پرویز خٹک کی براہ راست ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی جو فیصلہ سازی کے اندر میٹر کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر ملاقاتوں کا کچھ سلسلہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ چلتا رہا، پیغامات کے تبادلے ہوتے رہے. اسی دوران آج سے کوئی تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے عمران خان صاحب کی ایک اور ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر کچھ گلے شکوے ہوئے. پھر جو ہے آج سے 3 دن پہلے ایک اور ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر مکمل طور پر آئس میلٹنگ ہو گئی. اچھا، اس ملاقات کے اندر جہاں پر آئس میلٹنگ ہوئی وہاں پر اس بات کی عمران خان صاحب کو گارنٹی کرائی گئی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یہ نرم مداخلت والا معاملہ چل رہا تھا. اچھا، وہ ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں نئے انتخابات کی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکمران اتحاد کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ جناب وہ نئے انتخابات کی آپشن کی طرف آ جائیں اور وہ نئے انتخابات کرا دیں. ادروائز پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آپشنز رہ جائیں گے. عمران خان صاحب نے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو کارروائی ہوئی، اس کے بعد پھر حکومتی اتحاد کی طرف سے رد عمل آیا. لیکن اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان صاحب نے مکمل طور پر ٹائٹ لپڈ رہے. ان کی طرف سے ایک بھی بات نہیں کی گئی، نہ ان کے حق میں نہ ان کے خلاف، بلکہ صرف ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی، اور وہ بھی آخری دن جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے حوالے سے فیصلہ دینا تھا. اور وہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اشارے تھے اس میں، کیونکہ عمران خان صاحب پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کریں. اور ڈوبتا ہوا سورج کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا ہے. تو اس وقت کس کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا؟ یہاں پر حمزہ شہباز صاحب کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا. اور اگر حمزہ شہباز صاحب کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے سورج بھی اب زوال کی طرف آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب بیٹھ کے بنی گالہ کے پہاڑ کے اوپر وہ اس ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارے لے رہے ہیں کہ جناب دیکھو آخرکار میں نے وہ کام کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. اور ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے، کیونکہ اس وقت تک تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کل
عمران خان صاحب جب نکلتے ہیں تو جو لوگ ہیں وہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پرویز خٹک صاحب ان کے پاس آئے، ان کے وہ جو کمرہ ہے جس کی تصویر عموماً آتی ہے، وہاں پر آ کے انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ بات کی، عمران خان صاحب اٹھے، ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب یہ لاہور جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو ایک ملاقات کا بلاوا آیا تھا بذریعہ پرویز خٹک صاحب، اور یقینی طور پر یہ جو ملاقاتیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، یہ جو مختلف فارمولے اس وقت زیر گردش کر رہے ہیں، انہی فارمولوں کی ایک کڑی ہے جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اس وقت جو میرے ذرائع ہیں دونوں طرف وہ یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ ایک جگہ پر آ کے رکا ہوا ہے، ایک جگہ پر، اور وہ معاملہ ہے بڑا سینسٹیو، وہ معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی۔ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب جو حکمران اتحاد ہے وہ اس سے کم پر ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور یہ ہے اس وقت کی صورتحال جہاں اوپر آ کے بات اس وقت آ کر پھنسی پڑی ہے یا کسی طرف نہیں نکل پا رہا، کیونکہ عمران خان صاحب اگر لچک دکھائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ والی کہانی آگے بڑھے گی، اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا بہت زیادہ اس وقت ہم سن رہے ہیں تکرار کے ساتھ، یہ لیول پلینگ فیلڈ اسی حوالے سے ہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی آسان الفاظ میں۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا مطلب یہ ہے اگر عمران خان صاحب مان جائیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی ایک بہت زیادہ ٹرکی سچویشن ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب اگر مان جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی پر، اور نواز شریف صاحب کی واپسی پر آمادگی ظاہر کر دیتے ہیں اور اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ نئے جو سیاسی شور ہے وہ میں بچاؤں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا، اب میں نہ عدالت میں جاؤں گا نہ میں کچھ کروں گا، تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی ضمانت دینی پڑے گی، اور وہ جو لوگ اس وقت درمیان میں ہیں وہی ضامن کا رول پلے کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت یہ اب کس منطقی انجام تک پہنچتی ہیں، کیونکہ یہ بات تو اب طے ہوتی ہوئی آلموسٹ فی الحال تک اس لمحے تک، کیونکہ سیاست ہے یہاں پہ اگلے لمحے کوئی نیا کارڈ آ جائے سامنے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت تک یہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ حالات نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ دونوں فریقوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔